जी डी पार्ट हमारा फिर आयत नंबर 12 से है। आयत नंबर 12 है, फिर हमने उनको जगाया ताकि ये देखें कि उनके दो ग्रोह में से कौन सा ग्रोह अपने सोए रहने की मुद्दत का सही शुमार करता है। हम तुम्हारे सामने उनका आयत नंबर 13 है, हम तुम्हारे सामने उनका वाक़या ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको हिदायत में खूब तरक्की दी थी। और हमने उनके आयत नंबर 14 से 16 तक का तर्जुमा देखें। और हमने उनके दिल खूब मजबूत कर दिए थे। ये उस वक्त का ज़िक्र है जब वो उठे और उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का मालिक है। हम उसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन हम इंतहाई लग़ बात कहेंगे। ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने उस परवरदिगार को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे हैं। अगर उनका अक़ीदा ये सही है तो वो अपने माबूदों के सबूत में कोई वाज़ेह दलील पेश क्यों नहीं करते। भला उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और साथियों, जब तुमने इन लोगों से अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी जिनकी ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम इस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामत रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया कर देगा। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़े से क्या, हर आयत में एक तफसीर आ रही है और ज़ाहिर इतनी अहम सूरत है कि मैं किसी चीज़ को मिस ही नहीं करी। शॉर्ट थोड़ा सा आपको मैं बताती जाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सूरत। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, फिर कभी कोई वो हुआ कोर्स लॉन्ग तो उसमें मज़ीद आप इसकी डिटेल में गुजरेंगे, लेकिन एक थीम आपकी समझ में आ जाना चाहिए। आयत नंबर 9 में आप देखिए कि इन हज़ात के वाक़े का ख़ुलासा जो है वो कुरान मजीद के मुताबिक बयान हुआ है। ये कुछ नौजवान थे जो एक मुशरिक बादशाह के अहद हुकूमत में तौहीद के कायल थे। बादशाह ने इनको तौहीद पर ईमान रखने की बिना पर परेशान किया, तो ये हज़ार शहर से निकलकर एक गार में छुप गए। वहाँ अल्लाह ताला ने इन पर गहरी नींद तारी फरमा दी और ये 309 साल तक इसी गार में पड़े रहे। अल्लाह ताला ने इस नींद के दौरान अपने कुदरत कामला से उनकी ज़िंदगी को भी सलामत रखा और उनके जिस्म भी गलने सड़ने से महफूज रहे। अब देखें कि 309 साल बाद इनकी जब आँख खुली तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी लंबी मुद्दत तक सोए रहे। लिहाजा उनको भूख महसूस हुई तो उनमें से एक साहब को कुछ खाना ख़रीद कर लाने के लिए शहर भेजा और ये हिदायत के एहतियात के साथ शहर में जाएं ताकि ज़ालिम बादशाह को पता ना चल जाए। यानी इनके जहन में तो अभी तक वही बात थी ना कि वही बादशाह होगा, वो ज़ालिम और वो सारा कुछ ना। इन्हें नहीं पता था कि कितने साल बाद जो है ये नींद से बेदार हुए। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि इस 300 साल के अरसे में वो ज़ालिम बादशाह मर खप गया था और एक नेक और सही अक़ीदा बादशाह जो है वो बन चुका था। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको ये सिर्फ हाईलाइट करती चलूँ कि देखें, ये जो ज़िक्र हो रहा है ये नौजवानों का, टीन एज के ये नौजवान थे। अब देखिए टीन एज में इंसान की क्या एज होती है ना, और उस वक्त ये अपने अक़ीदे पे इतने मजबूती से पाबंद थे कि उस बादशाह ने जो है ये चाहा कि ये तौहीद से हट जाएं और इनके ईमान को जो है मुतज़्ज़ल करना चाहा। तो इन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी कि इन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में ही नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाते हैं कहीं निकल के, ताकि ये बादशाह जो है वो हमें हमारे ईमान छोड़ने पे, तौहीद छोड़ने पे हमें मजबूर ना करे। लिहाजा हम इस जगह से ही चले जाते हैं। इस वजह से वो लोग उस जगह से, उस शहर से चले गए थे, मुल्क से निकल गए थे और जाकर उन्होंने एक गार में, यानी पहाड़ के ऊपर ये बाग बना हुआ था गार, जिसमें जाकर इन्होंने पनाह ली थी। तो आप देखें कि सबसे बेहतरीन बात जो यहाँ पर क्लिक करती है वो ये कि इस कम उम्र में उनके अक़ीदे इतने मज़बूत थे नौजवानी में कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इतना दाव पर लगा दिया और इतनी कुर्बानी दी कि अपनी सारी जवानी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। किसके खातिर? सिर्फ़ अल्लाह के खातिर, ईमान पर कायम रहने के लिए। अब जब ये साहब शहर में पहुँचे तो खाना ख़रीदने के लिए वही पुराना सिक्का पेश किया जो 300 साल पहले इस मुल्क में चल रहा था। दुकान वाले ने जब ये पुराना सिक्का देखा तो उसके सामने ये बात आई कि ये हज़ार तो सदियों तक सोते रहे। बादशाह को पता चला तो उसने उन लोगों को बड़ी इज़्ज़त और इकराम के साथ अपने पास बुलाया और बालाख़िर जब इन हज़रात की वफ़ात हुई तो उनकी यादगार में एक मस्जिद तामीर की। और ईसाइयों के यहाँ भी ये वाक़या है उनकी किताब में। तो इसको 7 सोने वालों से जो है वो ताबीर किया गया ना। अच्छा, उसलूब ये है कि कुरान का उसलूब ये है कि
جتنی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کی بتا دی نا، بس اسی کو ہم سن لیں اور اسی کو مان لیں، مزید اپنی طرف سے اس کے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو واقعے کی اتنی تفصیل بیان فرماتا ہے جو فائدہ مند ہو، بس اس سے زیادہ ہمیں بھی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان حضرات کو اصحاب کہف یعنی غار والے اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے جا کر ایک غار میں پناہ لی تھی۔ آیت نمبر 9 کو دیکھ لیجئے گا کہ جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اس آیت میں انہی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کے پیش نظر یہ واقعہ کوئی بہت عجیب نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدرت کے کرشمے تو بے شمار ہیں۔ پھر آیت نمبر 11 میں جو کہا کہ کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلایا، تو تھپکی دینا عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا کیا مطلب ہے؟ گہری نیند طاری کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ نیند کے شروع میں ظاہر ہے کان آوازیں جو ہیں وہ کانوں میں جاتی ہیں تو انسان کی نیند گہری نہیں ہوتی اور انسان سنتا ہے، ہلکی سی بھی نیند میں ہو نا تو اسے جو آوازیں ہیں باہر کی وہ سنائی دیتی ہیں، وہ کچھ جاگ رہا ہوتا ہے، کچھ سو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب نیند گہری ہو جاتی ہے تو پھر یہ آوازیں بند ہو جاتی ہیں، پھر انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ارد گرد کون بات کر رہا ہے۔ تو ان کا سونا اس وقت بند ہوتا ہے جب گہری نیند ہو گئی ہوتی ہے۔ اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا۔ پھر ایک آیت نمبر 14 میں دیکھیے کہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کا پتہ لگا تو اس نے اپنے دربار میں طلب کیا۔ اب یہ کون سا بادشاہ ہے؟ جو اب نیا بادشاہ آ گیا تھا نا، یہ بڑا اچھا نیک بادشاہ تھا، تو اس نے انہیں دربار میں طلب کیا اور ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا۔ تو انہوں نے بڑی بے باکی سے بولڈلی انہوں نے جواب دیا، توحید کا عقیدہ بیان کیا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ تو دیکھیں یعنی یہ نہیں کیا کہ بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں وہ شرمائیں یا اپنی بات دل کی پیش نہ کریں، انہوں نے کوئی ان کا ڈر نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کی ذات پر ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ آیت نمبر 16 میں ہے یعنی جب تم نے دین حق اختیار کر لیا اور تمہارے شہر کے لوگ تمہارے مخالف ہو گئے ہیں، تو اب اس دین کے مطابق عبادت کرنے کی یہی صورت ہے کہ شہر سے باہر پہاڑ پر جو غار ہے اس میں جا کر بیٹھو جہاں کسی کو تمہارا پتہ نہ چلے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے یہاں سے چلے گئے تھے اور وہاں جا کر اپنی عبادت کر رہے تھے۔ آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ دیکھیں، پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں بائیں ہٹ کر نکل جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دلواتے تھے اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی، یعنی اتنا خوفناک منظر تھا۔ اب دیکھیں کہ جو یہ غار تھا نا، اس کا تھوڑا سا وہ بتا رہے ہیں کہ نقشہ کیا تھا، محل وقوع کیا تھا، کہ وہ کچھ ایسا تھا کہ اس میں دھوپ نہیں آتی تھی نا غار میں۔ طلوع آفتاب کے وقت سورج اس کی دائیں جانب ہٹ کر نکل جاتا اور غروب کے وقت بائیں جانب، اور اس طرح یہ لوگ دھوپ کی تپش سے بھی محفوظ رہے۔ اب ظاہر ہے اگر دھوپ آتی تو اس میں وہ سو تو نہیں سکتے تھے اتنی گہری نیند، اور اس سے ان کے جسم اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے۔ تیز دھوپ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے پسینے آتے اور ان کے جسم اور کپڑے خراب ہو جاتے، تو یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اور دھوپ کے قریب سے گزرنے کی وجہ سے گرمی کے فوائد بھی حاصل ہوتے رہے، یعنی چاروں طرف غار کے دھوپ آ رہی تھی، اس کو تھوڑی سی تپش ملتی تھی تاکہ وہ بھی ضروری تھی نا ان کے لیے، لیکن اندر تک ایسے دھوپ نہیں جا رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ڈائریکٹ دھوپ پڑ کے ان کے جسم یا کپڑے خراب ہوتے۔ تو یہ اس غار کا محل وقوع تھا جو بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 18 میں دیکھیے، یعنی سونے والے پر نیند کی جو علامتیں دیکھنے والوں کو نظر آتی ہیں وہ ان میں نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی اللہ نے ان کو ایسا کیا کہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ سو رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ لیٹے میں ہیں اور جاگ رہے ہیں، اور کوئی جو ہے ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 اور 20 دیکھیے، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا
کہ تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے۔ اب اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ ذرا غور کرتے جائیں، ریلیٹ کرتے جائیں، نوجوانی کی عمر اتنی کم ایج، اور اس میں عقیدے اتنے پکے، اور کھانے کے لیے ساتھ ایڈوائز کیا کریں کہ دیکھو ایسی جگہ سے جا کر لے کر آؤ جہاں پاکیزہ کھانا ملے، پاک ہو، کوئی حرام چیز نہیں لے آنا۔ پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو، کیونکہ اگر ان شہر کے باہر والے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اب آیت نمبر 19 کی تھوڑی سی وہ دیکھ لیں کہ تفسیر کے پاکیزہ کھانے سے مراد کیا ہے؟ حلال کھانا۔ اب ان حضرات کو یہ فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بت پرستوں کے شہر میں جب یہ جائیں گے تو ظاہر ہے بت پرستوں کے شہر میں تو حلال کھانا ملنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھو، تاکید کی کہ دیکھ بھال کے کھانا لانا تاکہ حلال کھانا میسر ہو۔ نیز چونکہ ان کے خیال میں ابھی تک اسی بت پرست بادشاہ کی حکومت تھی نا، اور دوسری فکر انہیں کیا تھی کہ دیکھو چھپ کر جانا، ایسا نہ ہو کہ نگاہ پڑ جائے اور وہ بادشاہ جو ہے وہ پھر تمہیں پکڑ لے اور بلا لے، اس لیے جانے والے کو دوسری تاکید کیا کی کہ ہوشیاری سے کانشیس ہو کے جانا۔ تو دیکھیں ان لوگوں کو نوجوان تھے لیکن انہیں اپنے حلال اور حرام کا کتنا فرق تھا نا، پتہ تھا کہ حلال ہمارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اور آج ہم نے یہ حدیثیں پڑھی بھی ہیں، لیکن ہم کتنی دیدہ دلیری سے حرام چیزیں بیٹھ کر کھا لیتے ہیں نا، کہ کہیں سے اگر ہمارا انویٹیشن ہو تو ہم یہ پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ وہ جو یہ فنکشن ہو رہا ہے کیا ان کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی۔ بس ہمیں کھانا چاہیے جیسا بھی ملے، ورائٹی ہو، بہترین ڈشز ہوں، آ کے اس پہ کرٹیسائز کر لی یا اس پہ باتیں کر لی کہ ایسا کھانا تھا یہ، اور پیٹ بھر کے آ گئے۔ حالانکہ ایک لقمہ اگر حرام کا چلا جائے پیٹ میں تو 40 دن کی انسان کی عبادت ختم ہو جاتی ہے، 40 دن عبادت اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ہم حدیثیں کھلی پڑھنے کے باوجود بھی آج ہمیں اس چیز کا غم نہیں ہے کہ ہمارے پیٹ میں حلال جا رہا ہے یا حرام، ہمیں فکر ہے تو کس بات کی کہ بس صرف ہمارے پیٹ بھر جائیں۔ تو اس سلسلے میں حدیث کا مفہوم بھی مجھے یاد آ رہا ہے نا، کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک دور وہ آئے گا جب لوگوں کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور عورت ان کا قبلہ ہوگی، یعنی ایسا دور ہوگا کہ لوگوں کو صرف اپنے پیٹ کی پڑی ہوگی، انہیں یہ نہیں ہوگا کہ پیٹ میں حلال جا رہا ہے یا حرام، بس پیٹ بھرنے سے مطلب ہے اور اچھے سے اچھے کھانوں سے مطلب ہے۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے اس چیز کو پروو کرتی ہے نا یہاں۔ آیت نمبر آگے دیکھ لیجیے گا 21 ہے، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی یاد کرو جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے میں بہتر جانتا ہے۔ آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ اب آیت نمبر یہ جو 21 ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جب شخص جو ہے جس کا نام جو ہے بعض روایتوں میں تملیخہ بتایا گیا ہے، کہ یہ تملیخہ جب کھانا لینے کے لیے شہر پہنچا اور دکاندار کو سکہ دیا تو جو 300 سال پرانا تھا نا، اور اس پر پرانے بادشاہ کی علامتیں تھیں، تو دکان والا بڑا حیران ہوا اور ان کو لے کر وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ جو تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے یہ قصہ سن رکھا تھا کہ کچھ نوجوان جو ہے وہ دقیانوس کے جو بادشاہ تھا، دقیانوس کے بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اب اس نے پھر مزید اس معاملے کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہیں۔ اس پر بادشاہ نے ان کو خوب جو ہے عزت سے بٹھایا، اکرام کیا، لیکن یہ حضرات دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں بس اس غار میں جب ہم نے اتنی زندگی گزار لی تو باقی بھی وہیں سے، یعنی ہمارا ایمان جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اب بھی وہاں آنے سے کہیں بھی متزلزل ہو جائے، تو انہیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی، انہیں اپنے ایمان کی فکر تھی۔ یہ ہے نوجوانوں کے لیے یہ آئیڈیل کہ دیکھیں نوجوانوں کو جس چیز کی فکر ہونی چاہیے اپنے ایمان کی، وہ انہیں فکر نہیں ہے۔ آج کل کے نوجوان تو ان باتوں کو
نہ سمجھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ ان باتوں کو کوئی اہمیت دیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان کے نزدیک ایسی کوئی بات اہم ہے ہی نہیں۔ پھر یہ تھا کہ ان اصحاب کہف کا اتنی لمبی مدت تک سوتے رہنا اور پھر جاگ اٹھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی واضح نشانیاں، یعنی ایک دلیل ہے۔ تو جو ذات اتنے عرصے تک سونے کے بعد ان نوجوانوں کو زندہ رکھ سکتی ہے، تو یہ دکھانا تھا نا لوگوں کو کہ دیکھو یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کہ اس وقت کا بادشاہ تو قیامت اور آخرت پر یقین رکھتا تھا، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ اور بادشاہ نے یہی والا جو بادشاہ تھا نا، جس کے بھی جو حالیہ بادشاہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں اور وہ اس بات پہ بلیو ہی نہیں کر رہے کہ اللہ مرنے کے بعد اٹھائے گا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا واقعہ دکھا دے تاکہ ان لوگوں کا ایمان جو ہے آخرت پر مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی اور اسی وقت ان نوجوانوں کو جگا کر اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا۔ یعنی 300 سال بعد اٹھا کر دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو ابھی بھی یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لوگوں کو کس طرح اٹھائے گا۔ اور بادشاہ کو بھی جو ہے اس دعا کی اہمیت تھی اور اسے بھی اپنے ایمان کی فکر تھی۔ آیت نمبر 15 کی اس میں 15 یہ ہے ہماری آیت نمبر 21 ہی کی تفسیر چل رہی ہے۔ اب دیکھیں شرک میں لوگ اسی طرح مبتلا تھے نا۔ اب یہ ذرا دیکھا کہ وہ تو 300 سال رہے ہیں، پھر کوئی عجیب و غریب واقعہ ان کے سامنے جب آیا تو وہ حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ضرور کوئی مسجد بنائیں گے نا۔ مسجد بنانے کی تجویز اس زمانے کے اصحاب اقتدار نے دی تھی۔ قرآن کریم نے اس تجوید کی تائید نہیں فرمائی، یعنی قرآن نے تائید نہیں کی کہ ہاں ٹھیک ہے بنا لو ایسے اس پہ، لہٰذا سائز سے مقبرہ یا قبروں کو عبادت گاہ میں تبدیل کرنے کا کوئی جواز نہیں نکلتا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس عمل سے منع فرمایا ہے کہ جو قبروں پہ بنا لیتے ہیں نا، مقبرے بنا لیتے ہیں اور پھر بڑے بڑے مزار بنا کر اس پہ پھر جو ہے وہ دعائیں ہو رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی یہ ہمارے اسلام میں جائز ہے، یہ سب کچھ گناہ اور بدعات ہیں۔ تو اس چیز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ پھر اسی طرح سے آگے ہے کہ روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ان حضرات کی یادگار تعمیر کرنے کی تجویز آئی تو لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ ان کے صحیح نام اور ان کا نسب اور مذہب لکھ کر ان کی قبروں پر لگا دیا جائے، یعنی خطبے لگا دیے جائیں، لیکن چونکہ کسی کو ان کے پورے حالات معلوم ہی نہیں تھے۔ یہ بھی دیکھیں قدرت کی طرف سے ایک وہ تھا نا کہ اتنے ایمان والے، پختہ ایمان والے تھے، تو اللہ نے ان کا وہ شجرہ ہی نہیں چھوڑا کہ ان کو نہ ملے، نہ ان کے آگے قبروں پہ کسی قسم کا شرک یا بدعات ہوں۔ اس لیے پھر لوگوں نے کہا کہ ان کے ٹھیک حالات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اس کے نسب وغیرہ کی تحقیق میں پڑے بغیر ہی ان کی یادگار بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بس یادگار بنا دی، جتنا وہ تھا وہ بن گیا، لیکن وہ بھی دیکھیں اسلام میں ہمارے جائز نہیں ہیں۔ اور پھر بڑے بڑے مزار بنا دینا، قبروں پہ بڑے بڑے مکتب وہ لگا دینے، کتبے لگانے جس پہ ان کا سارا شجرہ نسب لکھا ہوتا ہے اور سارا پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اسلام کا یا ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 22 اور 23 دیکھ لیجیے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب تیر چلا رہے ہیں ایسے ہی، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو کرنے سے کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کرو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو میں کل کر لوں گا۔ آیت نمبر 23 ہے، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ آیت نمبر یہ 24 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اچھا آیت نمبر 22 میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ان کی تفسیر کیا ہے، کہ جس معاملے میں انسان کا کوئی عملی مسئلہ موقوف نہ ہو اس کے بارے میں خواہ مخواہ کی ہمیں بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی
ہمیں اس سے مطلب ہونا ہی نہیں چاہیے نا کہ وہ کتنے تھے، وہ 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں سبق کی کیا بات سامنے آ رہی ہے، یا ان کا اصل معاملہ کیا تھا۔ تو اصحاب کہف کے معاملے میں اصل سبق لینے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں کہ کس طرح ناموافق حالات میں حق پر قائم رہنے کا مظاہرہ کیا۔ اصل سبق یہ تھا کہ ایسا بادشاہ تھا، ان کو توحید پہ قائم نہیں رہنے دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کو کس طرح بچایا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا لیکن اپنا ایمان نہیں جانے دیا۔ اور کوئی بھی ایسی بات کہ اب جیسے یہاں تعداد کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے نہیں کنفرم بتائی کہ کتنی تعداد تھی، اور نہ ہی ہمیں اس سے سروکار ہونا چاہیے۔ جتنی بھی ہوئی واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہم اس کو سن لیں اور صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے سبق کیا ملتا ہے۔ تو کسی بھی بحث مباحثے میں پڑھنے سے اس سرسری گفتگو کر کے اسے ٹال دینا چاہیے، اور اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ بحث میں پڑ جائیں۔ اگر دین کے معاملے میں کوئی لوگ بحث کرتے بھی ہیں نا، تو جیسے پیچھے بتایا احسن طریقے سے انہیں بات بتا دی جائے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو بہتر ہے کہ اس جگہ سے اٹھ جائیں اور بحث مباحثہ نہ کریں۔ اس سے ہمارا دین بھی جو ہے ضائع ہوتا ہے، اور دین میں منع فرمایا ہے کہ بحث مباحثے نہ کرو، بس اتنی ہی بات لے لو جتنی کہی جا رہی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 24 میں کیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اس وقت آپ نے سوال کرنے والوں سے ایک طرح کا وعدہ لیا تھا۔ اور وہ کیا وعدہ لیا تھا کہ میں اس سوال کا، جب انہوں نے سوال کیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وثوق سے کانفیڈنٹلی انہیں کہا کہ میں آپ کو اس کا جواب کل دوں گا، بس اتنا کہا۔ تو ہوا یہ کہ وحی آنی رک گئی، اب وحی نہیں آ رہی۔ آپ نے تو کل کا وعدہ کر کے انہیں بھیج دیا تھا، اب وحی آنی رک گئی۔ کیا وجہ ہوئی؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگے، معافی مانگے کہ مجھ سے کیا غلطی ہے، خطا ہو گئی، تو بعد میں جب حضرت جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ بات کہتے ہوئے اپنے پہ بھروسہ کر لیا تھا نا، یعنی میں کل کر دوں گا۔ بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، اور کیا کہنا چاہیے ہر کام کرنے سے پہلے کہ میں انشاءاللہ یہ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہم کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے اتنے دن وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ اچھا آگے دیکھیں آیت نمبر 24 سے 26 تک۔ اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اب دیکھیں یہ جو ہم اس میں پڑھتے جا رہے ہیں نا، ان کو ہائی لائٹ کرتے جائیں، اور آخر میں اس کا پورا صورت کا تھیم لکھیں کہ کیا کیا باتیں ہمارے سامنے عمل کی سامنے آئی ہیں، جیسے پہلے بھی ایک صورت پہ میں نے اینڈ میں سارا آپ کو پوائنٹس بتائے تھے۔ اور آیت نمبر 25 ہے، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت سوئے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے مالک یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصے اس میں رہے تھے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 27 اور 28 دیکھ لیجیے گا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو۔ کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی جگہ پناہ نہیں مل سکتی۔ اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں۔ یہاں پر تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 28 کی تلاوت۔ یریدون وجہہ ولا تعد عینک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ یہاں پر دیکھیں کہ اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے نہ ہٹنے پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کا معاملہ حد سے زیادہ گزر چکا ہے۔
اب یہاں آیت نمبر 28 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیجیے گا۔ بعض کفار کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہوتی تھیں تو ان میں کچھ لوگ ایسے آ کر بھی بیٹھتے تھے جو ذرا مالی لحاظ سے کم تر تھے نا، کم حیثیت کے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توجہ بھی دیتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور دین کا علم ان کو سکھاتے تھے اور ان کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو نا جو بڑے بڑے سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ بھی کسی طرح دین پر آ جائیں، تو یہ مختلف قسم کی شرائط رکھتے رہتے تھے نا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آئیں گے، آپ کی مجالس میں بیٹھیں گے، آپ کی بات بھی سنیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے وہ آپ مان لیں۔ وہ شرط انہوں نے کیا رکھی کہ یہ جو آپ کے آس پاس جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا کم حیثیت کے لوگ، ان کو ذرا ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ اب دیکھیں انتہائی غرور و تکبر کہ اپنا آپ کو مالی لحاظ سے ذرا بڑے تھے تو کہتے تھے یہ جو کم تر لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ہم بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مومنوں کا حال بھی یہی ہے کہ اگر گھروں میں نوکر بھی ہوتے ہیں نا، سارا دن بیچارے خدمت کرتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ کہیں ہمارے لیول پہ یہ بیٹھ نہ جائیں یا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھا لیں، تو یہ انتہائی تکبر کی علامت ہے۔ یعنی ہمارے فنکشن بھی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ان کو تو اس میں بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ کوئی بہت ہی کم حیثیت کے لوگ ہیں۔ تو یہ آیت اس مطالبے کو رد کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور آپ نے کیا کہا کہ آپ ان کے مطالبے کو ہرگز نہیں مانیں گے اور اپنے غریب صحابہ کی رفاقت نہ چھوڑیں جو ہر حال میں یعنی اپنی جان تک آپ کے لیے لٹانے پہ تیار رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ رکھیں اور اس ضمن میں ان غریب صحابہ کرام کی فضیلت ان کے مقابلے میں ان مال دار کافروں کی برائی بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ کافر جو پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، اللہ اس چیز کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں کہ جب دین کی دعوت دی جاتی ہے نا تو عمرہ اور جو زیادہ پیسے دولت والے لوگ ہیں وہ کم ہی دین کی طرف یا قرآن کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک ایسا طبقہ جو ذرا مالی لحاظ سے کم ہے وہ فوراً قرآن اور دین کی طرف لپکتا ہے۔ لیکن اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں جن میں دین ہے یا جو اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ آیت نمبر 29 سے 31 تک دیکھ لیجیے گا۔ اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آؤ اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے بھی تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسے بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ! البتہ جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ہم یقیناً نیک لوگوں کے اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیچے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، اور وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر ہے، کتنا بہترین اجر ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے بنائے، آمین۔ اب آگے دیکھیں ایک مثال آ رہی ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی، دونوں باغ پورا پھل دیتے۔ کتنا حسین منظر ہے نا، ذرا امیجن کریں کہ جب کبھی ہم پکنکس پر جاتے ہیں، ایسے کوئی باغ ہوں، درخت ہوں، تو کتنا حسین منظر لگتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کتنا خوبصورت باغوں کا نقشہ پیش کیا کہ باغ کس چیز کے تھے، انگوروں کے باغ تھے، اور درمیان میں سارے انگور لگے، انگوروں کی بیلیں، اور چاروں طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز کی باؤنڈری سے بنایا؟ کھجور کے درخت۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کھجور کے درخت، ان کی باؤنڈری تھی اور بیچ میں باغ، تو سوچیں کہ کتنا حسین وہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان دونوں باغوں میں دونوں پھل بے انتہا ہوتے تھے، یعنی کھجور بھی اور انگور بھی، جو دونوں جنت کے پھل ہیں، اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا۔ اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک
ایک نہر جاری کر دی تھی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا نقشہ ہے کہ باغ اور درمیان میں نہریں جاری ہیں، اور وہ شخص خوب اس کے دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی میری اولادیں اور میرا خاندان تم سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ یعنی کیا اپنے پر غرور و تکبر کیا کہ اتنا کچھ ہے اور یہ جو ہے نا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ قیامت تو کبھی بھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ آج بھی لوگ دیکھیں، جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، جنت دوزخ کا مذاق اڑائیں گے اور اس کی باتیں کریں گے۔ نہیں، جو دنیا میں ہمیں اتنا ملا ہے تو آگے بھی مل جائے گا، اور اللہ ہم سے ضرور راضی ہو جائے گا، بے شک ہم کام ایسے کریں نہ کریں۔ تو یہ دیکھیں، ان چیزوں میں سبق لیا کریں کہ ہمارے لیے کیا سبق نکلتے ہیں۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا کے کھڑا کر دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے مال اور اولاد پہ تکبر نہیں کیا جس پہ وہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا عقیدہ تو اللہ پر ہے کہ جس اللہ نے جو دینا ہے وہی دیتا ہے، اور سب طاقت اسی کے پاس ہے، انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ آیت نمبر 29 کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ یعنی جب تم داخل ہو رہے تھے تو تمہیں ماشاءاللہ کہنا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں، خوبصورت چیز دیکھیں، ایسی چیز جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہو، تو ہمیں فوراً ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، وہ چیز نظر بد سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں، یعنی اگر اللہ چاہے تو کوئی نقصان ہوتا ہے ورنہ نہیں۔ اگر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور میری اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا کمپٹیشن جو ہے مال دولت اور گھروں اور گاڑیوں کا ہی ہو، بلکہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے دین کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے نا، کہ ایک طرف دیکھیں ایک انسان ہے جو صرف اپنے مال دولت اولادوں پر اکڑ رہا ہے اور اللہ کے اوپر کوئی اس کا بھروسہ نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ دوسرا جو شخص ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، میرے پاس تم سے کم ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے دین کی دولت سے نوازا ہوا ہے اور اللہ پہ میرا اعتماد جو ہے وہ کامل ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ پہ ایمان کامل مل جائے اور دین کی دولت مل جائے، وہ سب سے امیر ہے۔ اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی 41 آیت سے 45 تک کا ترجمہ دیکھیں، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ میں جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ جو ہے وہ گرا ہوا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا۔ آیت نمبر 43 اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ یہ ہے، دیکھیں کیسے اللہ چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں انسان کے غرور و تکبر کو فنا کر دے کہ تم ہو کیا چیز۔ اب پورے کا پورا باغ جو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، بالکل جلا کے ختم کر دیا، جب وہ گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو نہ وہ جس جتھے کی بات کر رہا تھا نا، اکڑ اکڑ کے اپنا ہاتھ دکھا کے میرا تو بہت اسٹرانگ جتھا ہے، بہت پیسہ ہے، دولت ہے، سب، کوئی نہ اس کا جتھا اس کے کام آیا، نہ کوئی اولاد کام آئی، نہ خاندان کام آیا، نہ پیسہ، بلکہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا کہ کہاں گیا۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے سے اللہ کو ہی حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے، بہتر انجام دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 45 اور ان لوگوں سے دنیوی زندگی کی مثال بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب ہرا ہو گیا،
پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں لیے چلتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ 45 کی تفسیر تھوڑی دیکھ لیجیے گا۔ جس طرح یہ سبزہ ناپائیدار ہے کہ شروع میں اس کی خوب بہار نظر آتی ہے، گرین ہوتا ہے، ہر طرف گرینری اور بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے، پھر وہ سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے اور چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتا ہے۔ تو کہا کہ اسی طرح دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ جب انسان کے اوپر جوانی ہوتی ہے، شباب پہ انسان ہوتا ہے، اس وقت وہ بہت اکڑتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو ساری دنیا کو جو ہے وہ تہس نہس کر سکتے ہیں۔ تو لیکن جب انسان کی جوانی ختم ہوتی ہے، وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اب جو ہے میں ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں، اب میں انڈیپینڈنٹ نہیں رہا، اور اس بات کو اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ دنیوی زندگی جو ہے وہ شروع میں بڑی خوبصورت لگتی ہے اور بارونق لگتی ہے، لیکن جب انسان کا جو ہے بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اسی تنکوں کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کا انجام کار فنا ہو جاتا ہے، اور انسان کی زندگی بھی ایک دن فنا ہو جانے والی ہے۔ تو ان چیزوں پر انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ یہاں ہمارا ڈی پارٹ جو ہے 45 آیت تک ختم ہوتا ہے، 45 آیت تک ختم ہوتا ہے، 45 آیت تک ختم ہوتا ہے، 45 آیت تک ختم